बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, पतरस बुखारी का मज़मून मुरीदपुर का पीर हम पढ़ रहे हैं। 2 नशिस्तें हमारी हो चुकी हैं। आज कोशिश करते हैं कि इस मज़मून को मुकम्मल कर लें। पेज नंबर है 161। मुरीदपुर का सफ़र 8 घंटे का था। रास्ते में सांगा के स्टेशन पर गाड़ी बदलनी पड़ती थी। अंजुमन नौजवान हिंद के बाद जो शीले अरकान वहाँ इस्तकबाल को आए हुए थे, उन्होंने हार पहनाए और कुछ फल वगैरह खाने को दिए। सांगा से मुरीदपुर तक उनके साथ अहम सियासी मसाइल पर बहस करता रहा। तो कहने का मकसद तो ये है कि जब वो मुरीदपुर के सफ़र को रवाना हुए तो जिस शहर में वो रहते थे वहाँ से मुरीदपुर का सफ़र 8 घंटे का था। रास्ते में एक सांगा नामी स्टेशन आता था जो मुरीदपुर से पहले था। तो कह लीजिए कि जो मज़मून निगार से मोहब्बत करने वाले लोग थे, नौजवान थे, वो कह लीजिए कि उनकी इस्तकबाल के लिए और अकीदत के लिए एक स्टेशन पहले पहुंच चुके थे और उन्होंने वहाँ पर उनका इस्तकबाल किया, हार पहनाए, फल दिए, खातर मदारत की और उसके बाद फिर ये गाड़ी चल पड़ी मुरीदपुर के लिए। जब गाड़ी मुरीदपुर पहुंची तो स्टेशन के बाहर कम से कम 3000 आदमियों का हजूम था जो मतवातर नारे लगा रहा था। मेरे साथ जो वालंटियर रज़ाकार थे, उन्होंने कहा सर बाहर निकालिए, लोग देखना चाहते हैं कि आप अपना सर गाड़ी के जो शीशे हैं उनसे बाहर निकालिए ताकि लोग आपकी ज़ियारत कर सकें, आपका दीदार कर सकें। मैंने हुक्म की तामील की, हाथ मेरे गले में थे, एक संतरा मेरे हाथ में था। मुझे देखा तो लोग और भी जोश के साथ नाराज़न हुए। तो मुश्किल तमाम बाहर निकला, मोटर में मुझे सवार कराकर जुलूस जलसा गाह की तरफ चला। तो लोगों ने जब मुझे देखा, मेरी ज़ियारत की, तो वो जनाब उनका जोश जो था वो काबिल दीद नहीं था और उन्होंने मेरे नारे लगाए, भरपूर इस्तकबाल किया। जैसा गाँव में दाखिल हुआ तो हजूम 5-6 हज़ार तक पहुँच चुका था। यानी कि स्टेशन पर 3000 थे, वहाँ पहुँचते 6 हज़ार हो गए। जो यक आवाज़ होकर मेरा नाम ले लेकर नारे लगा रहा था। दाएं बाएं सुर्ख झंडू पर मुझ खाकसार की तारीफ में चंद कलमात भी दर्ज थे। मसलन हिंदुस्तान की निजात तुम्ही से है, मुरीदपुर के फरजान खुश आमदीद, हिंदुस्तान को इस वक्त अमल की ज़रूरत है। तो ये देखिए कि एक तो इसमें जो नारा है कि हिंदुस्तान को इस वक्त अमल की ज़रूरत है, ये वही नारा है कि जो उन्होंने जवाबी ख़त लिखा था कि इस वक्त हिंदुस्तान के लोगों को अमल की ज़रूरत है। तो उनके वो जो ख़त में लिखे कि इस जुमले को उन्होंने कोटेशन के तौर पर ले लिया, किसी बड़े इंसान की भी बात जान लिया। तो इस तरह से वो उनका इस्तकबाल करते ही जी। मुझको स्टेज पर बिठाया कर सदर जलसा लोगों के सामने मुझसे बगल गिर होकर मेरी पेशानी का बोसा दिया और फिर अपनी तारीफी तकरीर यूँ शुरू की। सदर जलसा जो प्रिजाइड कर रहे थे उन्होंने क्या, उनसे बगल गिर हुए, उनसे गले मिले और फिर पेशानी का बोसा लिया, चूमा, अकीदत का, एहतराम का इजहार किया। हज़रात, हिंदुस्तान के जिस नामी और बुलंद लीडर को आज के जलसे में तकरीर के लिए बुलाया गया है, तो ये अब वो उनको मुखातब, यानी कि वो मजमे से मुखातब हैं और मज़मून निगार की तारीख व तौसीफ़ कर रहे हैं। तकरीर का लफ्ज़ सुनकर मैंने अपनी तकरीर के तमहीदी फ़िक्र को याद करने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त ज़हन इस कदर मुख्तलिफ़ तासरात की अमाजगा ठिकाना बना हुआ था कि नोट देखने की ज़रूरत पड़ी। जो उन्होंने नोट्स बनाए थे उनके देखने की ज़रूरत पेश आई। जेब में हाथ डाला तो नोट निदारत वो गायब थे जो गुज़श्ता के दिन वो तैयारी करते रहे और कुछ पेज लिखे थे, वो पेज ख़त्म हो गए, ज़ाया हो गए या कहीं रास्ते में गिर गए इस्तकबालिया हजूम में। हाथों में यकलक खफीफ सी खुनकी महसूस हुई, एक मामूली सी जो है उन्हें ठंडक अपने रगों पैर में दौड़ती महसूस हुई, जैसे कि इंसान की जान निकलती है। दिल को संभाला कि ठहरो, अभी और कई जेबें हैं, घबराओ नहीं। रहशे के आलम में सब जेबें देख डाली। रहशे की हालत में जैसे कपकपी तारी हो जाना, कांपना, फालज तारी हो जाना, लेकिन वो कागज़ ना मिला। तमाम हाल आंखों के सामने चक्कर खाने लगा। दिल ने ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू किया, होंठ खुश्क होते महसूस हुए। 10-12 दफ़ा तमाम जेबों को टटोला, कुछ भी हाथ ना आया। जी चाहा कि ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दूँ, बेबसी से होंठ काटने लगा। सदर जलसा अपनी तकरीर बराबर कर रहे थे। अब जाहिर है कि जिस इंसान में जिसका कद काट नहीं होता, जिसमें इल्मी बसीरत नहीं होती और जिसमें दूर अंदेशी की बसारत नहीं होती, तो और जिसमें कह लीजिए कि एतमाद नहीं होता, तो इस तरह की सूरत हाल का तो ज़ाहिर है कि उसके लिए क़यामत के लम्हे हैं, वो कैसे उसका सामना कर सकता है। एक
کہہ لیں کہ اس پر ایک کپکپی طاری ہے، خوف طاری ہے، تو مجموعے کو فیس کرنا مشکل تر کام ہوتا ہے، اور یہ اسی وقت اس کو آپ فیس کر سکتے ہیں جب آپ وسیع مطالعہ رکھتے ہوں، وہ آپ نے وسیع علوم کی کتابیں پڑھ رکھی ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو اس سے پہلے بولنے کی مشق ہو اور اپنی شخصیت پر اعتماد ہو کہ میرے اندر جو ہے وہ اللہ پاک نے مجھے بصیرت اور بصارت اور علم عطا کر رکھا ہے، تو تب انسان جو ہے وہ دوسرے کو فیس کر سکتا ہے یا ان کے ساتھ مکالمہ کر سکتا ہے۔ اب یہ صدر جیسا کہ تقریر سنیے گا، صدر مرید پور کا شہر پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے، ہر صدی اور ہر ملک میں صرف چند ہی ایسے اشخاص پیدا ہوتے ہیں جن کی ذات نو انسان کے لیے اب یہ درمیان میں وقفہ ہے، یعنی کہ وہ تقریر کرتے چلے جا رہے ہیں اور مصنف اپنے ایک ہوش و حواس میں کھوئے ہوئے ہیں، اور وہ ظاہر باقی لفظ سن نہیں پاتا۔ خدایا میں کیا کروں، ایک تو ہندوستان کی حالت کا نقشہ کھینچنا ہے، نہیں، اس سے پہلے یہ بتانا ہے کہ ہم کتنے نالائق ہیں۔ نالائق کا لفظ تو غیر موضوع ہوگا، جاہل کہنا چاہیے، یہ بھی ٹھیک نہیں، غیر مہذب کہہ لیتے ہیں۔ اب یہ پھر دیکھیے وہ ڈاٹس لگے ہوئے وقفہ ہے، اور اب یہ دوبارہ صدر جیسا کہ جانب متوجہ ہوتے تو ان کی بات جاری ہے۔ ان کی اعلیٰ سیاست دانی، ان کا قومی جوش اور مخلصانہ ہمدردی سے کون واقف نہیں، یہ سب باتیں تو خیر آپ جانتے ہیں، لیکن تقریر کرنے میں جو ملکہ ان کو حاصل ہے، ہاں وہ تقریر کہاں سے شروع ہوتی ہے، یعنی وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہندو مسلم اتحاد پر تقریر، چند نصیحتیں ضرور کرنی ہیں، لیکن وہ تو آخر میں وہ بیچ میں مسکرانا کہاں گیا؟ وہ جو ڈرامائیت لانا چاہتے تھے، اور وہ جو کہہ لیجیے کہ اپنا روب و دبدبہ مجمے پر قائم کرنا چاہتے تھے، اب وہ ظاہر ہے کہ وہ ان کو الفاظ آپس میں گڑبڑ ہو گئے، جڑ گئے، پتہ نہیں چل رہا کہ میں کون سی بات پہلے کرنی ہے، کون سی بات نہیں کرنی ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو دل دہلا دیں گے۔ اب یہ صدر جلسہ کا جملہ آ رہا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ آپ کے دل دہلا دیں گے اور آپ کو خون کے آنسو لائیں گے، یعنی کہ جو ہندوستان کی صورتحال ہے اس کے متعلق گفتگو کریں گے، اور آپ دہل جائیں گے کہ وہ کس طرح سے مستقبل کی پیش بندی کرتے ہیں، مستقبلی بینی کرتے ہیں، اور آپ کو حالات و واقعات سے آگاہ کرتے ہیں۔ صدر جلسہ کی آواز نعروں میں ڈوب گئی، دنیا میری آنکھوں کے سامنے تاریک ہو رہی تھی۔ اتنے میں صدر نے مجھ سے کہا، مجھے الفاظ بالکل سنائی نہ دیے۔ اتنا محسوس کہ تقریر کا وقت سر پر آن پہنچا ہے اور مجھے اپنی نشست پر سے اٹھنا ہے، چنانچہ ایک نامعلوم طاقت کے زیر اثر اٹھا، کچھ لڑکھڑایا لیکن پھر سنبھل گیا۔ میرا ہاتھ کانپ رہا تھا، حال میں ایک شور تھا، میں بے ہوشی سے ذرا ہی دورے تھا، میں بے ہوشی سے میں کچھ ہی دور تھا، یعنی کہ بے ہوش ہونے کو تھا، اور نعروں کی گونج یہ لہروں کے شور کی طرح سنائی دے رہی تھی جو ڈوبتے ہوئے انسان کے سر پر سے گزر رہی ہوں۔ تقریر شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ لیڈروں کی خود غرضی بھی ضرور بیان کرنی، اور کیا کہنا ہے؟ ایک کہانی بھی تھی، بگلے اور لومڑی کی کہانی، نہیں ٹھیک ہے، دو بیل۔ اتنے میں حال میں سناٹا چھا گیا، لوگ چپ ہو گئے کہ جی جو مرید پور کے پیر و مرشد ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اب انہوں نے اپنی تقریر کرنا ہے۔ سب لوگ میری طرف دیکھ رہے تھے، میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور سہارے کے لیے میز کو پکڑ لیا۔ میرا دوسرا ہاتھ بھی کانپ رہا تھا، وہ بھی میں نے میز پر رکھ دیا۔ اس وقت ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میز بھاگنے کو ہے اور میں اسے روکے کھڑا ہوں۔ میں نے آنکھیں کھولی اور مسکرانے کی کوشش کی، گلا خشک تھا، بسد مشکل میں نے یہ کہا، پیارے ہم وطنوں۔ آواز خلاف توقع بہت ہی باریک اور منحنی سے نکلی، بڑی باریک مدھم اور ٹیڑھی میڑھی آواز نکلی، جسے وہ جو خوف کا عالم ہوتا ہے، ایک کہہ لیجیے کہ پریشانی کا عالم ہوتا ہے، جانکنی کی کیفیت ہوتی ہے، تو وہ ایک کیفیت ہے، یعنی کہ وہ جانکنی سے اعتبار سے کہ گھبرائے ہوئے کہ خدا نہ خواستہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک دو شخص ہنس دیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آواز میں ایک تحکم نہ ہو، روب نہ ہو، دبدبا نہ ہو، اعتماد نہ ہو، تو آواز میں وہ کیا نہیں ابلاغ نہیں ہوتا، بات نہیں ہوتی جو اگلے تک پہنچ سکے۔ میں نے گلے کو صاف کیا تو کچھ اور لوگ ہنس پڑے۔ اب گلے کو صاف کرنے کا انداز بھی تھا ایسا، وہ کہہ لیجیے کہ غیر مہذب کہہ لیجیے یا بے یقینی لیے ہوئے تھا۔ میں نے جی کڑا کر کے زور سے بولنا شروع کیا، ہمت کی اور کوشش کی کہ زور سے بولوں، پھیپھڑوں پر یکلخ جو زور ڈالا تو آواز بہت ہی بلند۔ اب ظاہر جب ایک دم بولے، پھیپھڑوں پر زور ڈالا، میرے عزیز ہم وطنوں، تو پھر ظاہر ہے لوگ اس پر حیران رہ گئے۔ اس پر بہت سے لوگ اچھا کیا ہوا جی ہاں اس پر بہت سے لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ہنسی تھمی تو میں نے کہا، پیارے ہم وطنوں،
آواز پیارے، اس کے بعد ذرا دم لیا اور پھر کہا پیارے ہم وطنوں. کچھ یاد نہ آیا کہ اس کے بعد کیا کہنا ہے. 20 باتیں دماغ میں چکر لگا رہی تھی لیکن زبان تک ایک نہ آتی تھی. پیارے ہم وطنوں، پھر یہ بار بار تکرار ہو رہی ہے. وہ ضرب المثل تو سنی ہوگی نا آپ نے، تھوتھا چنا باجے گھنا، کہ جو خالی چنا ہوتا ہے اس کی آواز بہت ویسے جیسے خالی ڈھول بہت بجتا ہے. تو خالی ڈھول سے مراد یہ کہ اس کے اندر جب کچھ نہیں ہوتا تو وہ اس کا شور شرابہ ہے. چنا خالی ہوتا ہے تو اس کا ایک شور ہے، ہلکا ہوتا ہے لیکن شور ہوتا ہے. اسی طرح سے ذہن میں رکھیے گا، علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے جس انسان کا قد کاٹ نہیں ہوگا، علمی سطح پر اس کے اندر کچھ دانائی نہیں ہوگی، تو وہ بھی خالی کھوکھلے چنے کی طرح ہے. ہمارے کتنے ایسے لیڈر ہیں جن کی گفتگو جب آپ سنتے ہیں تو آپ بنہا کر رہ جاتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں، سخت افسوس کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری جو ہے وہ راہبری کا فضا اٹھائے ہوئے ہیں. آپ کے لوگوں کی ہنسی سے میں بنہا گیا، اپنی توہین پر بڑا بنہا گیا نا، غصہ آ جانا. اور ارادہ کیا کہ اس دفعہ جو منہ میں آیا کہہ دوں گا، ایک دفعہ تقریر شروع کر دوں تو پھر کوئی مشکل نہ رہے گی. پیارے ہم وطنوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی آب و ہوا خراب، یعنی ایسی ہے کہ ہندوستان میں بہت سے نقص ہیں. سمجھے آپ، وقفہ توقف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں. نقص ہیں، لیکن یہ بات یعنی امر جس کی طرف میں نے اشارہ کیا گویا چنداں صحیح نہیں، چنداں بالکل ٹھیک ہو گیا. اب یہ دیکھیں کہ جتنے کے ابتدائی جو جملے ہیں وہ بالکل بے ربط ہیں، ان میں آپس میں کوئی ربط ہمیں دکھائی نہیں دیتا. آواز معطل ہو رہے تھے، آواز پاگل ہو رہا تھا، آواز جا رہے تھے، مدہوشی بے ہوشی کا عالم ہو رہا تھا. سمجھ میں آ رہا تھا کہ آخر تقریر کا سلسلہ کیا تھا. یک لخت بیلوں کی کہانی یاد آئی اور راستہ کچھ صاف ہوتا دکھائی دیا. ہاں تو بات دراصل یہ ہے کہ ایک جگہ دو بیل اکٹھے رہتے تھے جو باوجود آب و ہوا اور غیر ملکی حکومت کی. اب دیکھیے یہاں پر اس کی گفتگو کے درمیان اس کے مکالمے میں کہ ربط نہیں ہے. ربط کیوں نہیں ہے؟ ربط اس لیے نہیں ہے کہ اس کو بولنے کی مشق نہیں ہے. میں اکثر آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ بولنے کے لیے ویکیبلری کا، الفاظ کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور آپ کے پاس الفاظ، ویکیبلری، اظہار بیان کے لیے جو فکر ہوتی ہے وہ مطالعے سے آتی ہے. جتنا اچھا مطالعہ ہوگا اتنی آپ کی فکر تقویت پائے گی، اتنے اچھے الفاظ آپ کے پاس آئیں گے اور اتنے اچھی طرح سے آپ بول سکیں گے. ہمارے ہاں اب جو کہہ لیجیے نا کہ براہ راست مخاطب ہونے کا، بولنے کا فن ختم ہوتا جا رہا ہے، یا لوگوں کو بات کرنے کا سلیقہ جو ہے وہ ہمارے بزرگوں کے مقابل نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ لوگوں نے کتاب سے تعلق توڑ لیا ہے. اور جو لوگ کتاب سے تعلق رکھتے ہیں وہ کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوتے. ہاں تو بات دراصل یہ ہے کہ ایک جگہ دو بیل اکٹھے رہتے تھے جو باوجود آب و ہوا اور غیر ملکی حکومت کے زور کا کہا. یہاں تک پہنچ کر محسوس کیا کلام کچھ بے ربط سا ہو رہا ہے. میں نے جلدی کہا، میں نے کہا چلو وہ لکڑی کٹھے کی کہانی شروع کر دیں. خود سے مخاطب ہے، خود کلامی کریں. مثلا آپ لکڑیوں کے کٹھے کو لیجئے. لکڑیاں اکثر مہنگی ملتی ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں افلاس بہت ہے، گویا چونکہ اکثر غریب ہیں اس لیے لکڑیوں کٹھا. یعنی آپ دیکھیے نا کہ اگر بلند اور طویل کہا، اب ان تمام جملوں کے اندر کہیں ربط نہیں. لکڑیوں والی کہانی اتفاق میں برکت بالکل بھول گئے. لکڑیاں کے آگے کہہ رہے ہیں لکڑی کٹھے کو لیجئے، لکڑیاں بڑی مہنگی ہیں، ہندوستان میں غربت ہے، لوگ غریب ہیں. اب یہاں پر کہہ ہی بنتا ہے. حضرات اگر آپ عقل سے کام لیں تو آپ کو فنا ہو جائے گی. نحوست منڈلا رہی ہے کہہ کے شور و غوغا، اسے باہر نکالو. ہم نہیں سنتے تو ظاہر ہے ایسے جاہل مطلق کی بات کون سنے گا. شیخ سعدی نے کہا ہے چوس قوم یکے بے دانشی کر، کہ جب کیا ہے جی کہ جب کوئی قوم جو بے عقلی یا دانش سے تعلق توڑتی ہے، دانائی سے تعلق توڑ لیتی ہے، آواز آئی کیا بکتا ہے. یعنی کہ وہ شیخ سعدی کا یہ قول بولتے پڑھتے ہیں تو لوگ ادھر سے آواز دیکھیے کس طرح اس میں لوگوں میں غصے کے ساتھ ساتھ کہہ لیجیے کہ ایک بد تہذیبی
کا رویہ بھی سامنے آنے لگا کہ یہ کون سا شخص ہے جس کی یہاں کے لوگ پرستش کرتے رہے، اور یہ قد کاٹ میں کتنا ہلکا انسان ہے جو ہمارا وقت برباد کرنے کو آن پہنچا۔ خیر اس بات کو جانے دیجئے، بہرحال اس بات میں تو کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا کہ آن دلی مل کے کرے آہو زاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل، وہ جو شروع میں ہم نے کل پڑھا تھا اور میں نے وضاحت کی تھی۔ اس شعر نے دوران خون کو تیز کر دیا، ساتھ ہی لوگوں کا شور بھی زیادہ ہو گیا، چنانچہ میں بڑے جوش سے بولنے لگا۔ جو قومیں اس وقت بیداری کے آسمان پر چڑھی ہوئی ہیں، ان کی زندگیاں لوگوں کے لیے شاہراہ ہیں اور ان کی حکومتیں چار دانگے عالم کی بنیادیں ہلا رہی ہیں، چاروں طرف دنیا کی چاروں طرف جو ہے وہ اپنا روب دبدبا قائم کیے ہوئے ہیں۔ لوگوں کا شور ہنسی اور بھی بڑھتی گئی، کیونکہ یہ بڑی بے ربط گفتگو چل رہی ہے نا جی۔ آپ کے لیڈروں کے کانوں پر خود غرضی کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ دنیا کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ زندگی کے وہ تمام شعبے، اب اتنی بات کرتے ہیں تو لوگ پھر درمیان میں انٹرپٹ کرتے ہیں، لیکن لوگوں کا غوغا اور کہکے اتنے بلند ہو گئے کہ میں اپنی آواز بھی نہ سن سکتا تھا۔ اکثر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور گلا پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے تھے۔ میں سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ ہجوم میں سے کسی نے سگریٹ کی ڈبیا میری طرف اچھال دی۔ اس کے بعد 4-5 کاغذ گولیاں میرے اسٹیج پر آ گریں، لیکن میں نے اپنی تقریر کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ آپ یہاں پر غور کیجئے گا کہ اب لوگوں نے ایک نئی حرکت کی ہے کہ کسی نے سگریٹ کی خالی ڈبیا ان کی طرف اچھال دی، اور اس کے بعد لوگوں نے وہ کاغذی گولیاں بنا کر ان کی طرف پھینکنا شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، میں کہہ رہے ہیں میں نے اپنی تقریر کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرات تم یاد رکھو تم تباہ ہو جاؤ گے، تم 2 بیل ہو۔ لیکن جب بچھاڑ بڑھتی گئی، جو بچھاڑ کس کی، آپ کہہ لیجیے کاغذ کی گولیوں کی، سگریٹ کی ڈبیوں کی، تو بچھاڑ بڑھتی چلی گئی۔ تو وہ کہتے ہیں جی میں نے اس نامعقول مجمع سے کنارہ کشی مناسب سمجھی، غیر مہذب لوگوں سے میں نے لا تعلق ہونا مناسب سمجھا۔ اسٹیج کے سے پلانگا اور زکن بر کے دروازے میں سے باہر کر اٹھے۔ اسٹیج سے انہوں نے چھلانگ لگائی اور وہ کیا ہوا جی، جو حال تھا اس کے دروازے سے باہر نکلے کہ مجھے کسی طرح سے ان لوگوں کے غیظ و غضب سے نجات مل جائے۔ ہجوم بھی میرے پیچھے لپکا، بھاگا ان کے پیچھے۔ میں نے مڑ کر پیچھے نہ دیکھا بلکہ سیدھا بھاگتا گیا۔ اب دیکھیے وہ کتنی ایک مزاحی سی صورتحال بن چکی ہے کہ جو چند لمحے پہلے ایک انسان جو جس کی پرستش ہو رہی تھی، پوجا ہو رہی تھی اور جس کے نعرے بج رہے تھے، اب یہ صورتحال ہے کہ انہیں بھاگنے کو جگہ میسر نہیں آ رہی، اور لوگ اگر بھاگے ہیں تو لوگ ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ وقتاً فوقتاً بعض نامناسب کلمے میرے کانوں تک پہنچ رہے تھے۔ اب سوچئے کہ اس طرح کی صورتحال میں لوگ کیسی گفتگو کر سکتے ہیں۔ ان کو سن کر میں نے اپنی رفتار اور بھی تیز کر دی اور سیدھا اسٹیشن کا رخ کیا۔ ایک ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی، میں بے تحاشا اس میں گھس گیا۔ ایک لمحے کے بعد وہ ٹرین وہاں سے چل دی۔ بھاگتے گئے، ریلوے اسٹیشن پہنچے، آگے ایک ٹرین کھڑی ہے، کہاں جانا ہے اور کب جانا ہے یہ سوچے سمجھے بغیر انہوں نے چھلانگ لگائی، زکن بھری اور اس کے اندر بیٹھ گئے۔ یہ تو ان کی قسمت اچھی تھی کہ اس لمحے ٹرین چل پڑی، ورنہ جان پتہ نہیں بچتی نہ بچتی۔ اس دن کے بعد، یعنی کہ جلسے کے بعد، آج تک نہ مریدپور نے مجھے مدعو کیا ہے، نہ مجھے وہاں جانے کی کبھی خواہش پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ مضمون ہم نے پڑھا جی، آپ نے دیکھا کہ اس میں کیسی ایک مزاح کی صورتحال بنی، اور میں نے جو آپ سے بات کی تھی شروع میں، اس میں طنز بھی ہے، اس میں مزاح تو ہے، اس میں ہنسی کی کیفیت بنتی ہے۔ طنز اس میں یہ ہے کہ معاشرے میں جو ایک سیاسی ہمارے لیڈر ہیں، ان کے اندر جو کہہ لیجیے ایک کم علمی بھی کہہ لیجیے، اور فکر کے فقدان بھی کہہ لیجیے، شعوری فکر کا فقدان کہہ لیجیے، وہ بھی ہے، اور اس کے باوجود وہ خود کو قوم کا رہنما بنا لیتے ہیں۔ ان کا آخر میں انجام یہی ہوتا ہے، وہ کبھی باعزت نہیں ہوتے۔ یہ مضامین پطرس یا پطرس کے مضامین میں سے لیا گیا مضمون تھا، اسے ہم نے پڑھا ہے جی۔ آگے اس کے بعد آپ کی ایکسرسائز آ رہی ہے۔ ایکسرسائز میں کچھ سوالات براہ راست ہیں، اور گرامر کے سوال ایسے ہیں جو یقیناً جو ہے وہ سمجھنے کے لیے ہیں۔ تو آئی تھنک چند دن رہ گئے ہمارے ادارے کھلنے میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی جب آپ سے کالمی ملاقات ہوگی تو دوسرے اسباق کی مشقوں کی طرح اس کا بھی مطالعہ کریں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔